अपने खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये फजल देता है और हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता कर देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ईमान के उस सफ़र पे बढ़ते चले जाएं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। और खुदावंद हमारा खुदा यही चाहता है कि हम इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए अंजील मुकद्दस को, कलाम मुकद्दस को उस तौर पे, अच्छे तौर पे पढ़ सकें, देख सकें, समझ सकें और उन कलाम की हकीकतों को जान सकें जो ये कलाम मुकद्दस बताता है। और यकीनन नाज़रीन, जब मैं कलाम मुकद्दस कहता हूँ तो मेरी इससे मुराद हमेशा बाइबल मुकद्दस है। और जो बाइबल मुकद्दस जिसमें तौरेत, ज़बूर, सहाफ़ा अंबिया और अनाजील शामिल हैं, ये वो किताबें हैं जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला से, अपने बंदों के वसीला से, अपने चुने वसीलों के, ऐसे लोगों के वसीला से जिनको उन्होंने चुन लिया, उनको अपने पाक रूह की रहनुमाई दे के तकरीबन 1500 साल में ये बाइबल मुकद्दस मुकम्मल हुई। और हम देखते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस शुरू से लेके, तौरेत से लेके और आखिर तक, आखिरी किताब मुकाशा तक, ये हमें एक मुकम्मल किताब नज़र आती है जिस पे आपको एक ज़ाब्ता हयात नज़र आता है उस ज़िंदगी का जो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम गुजारें। और खुदावंद ने बारहा अपने नबियों के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से कलाम भेजा, कलाम किया और फिर आखिर में अपने बेटे यीशु अल मसीह के वसीला से उसने इस दुनिया को वो पैगाम दे दिया, हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम दे दिया। और अल मसीह के वसीला से वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे दी गई ताकि दुनिया बच सके, क्योंकि वो अपने उमाल के वसीला से, अपने कामों के वसीला से बच नहीं सकती थी। लेकिन एक शख्स यानी अल मसीह एक बशर बन के आ गया, वो खुदा का बेटा, वो खुदा का बर्रा जो हमारे लिए, मेरे और आपके लिए वो इसलिए भेज दिया गया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी जो खुदा ने हमारी रखी है उसको पालें। नाज़रीन, हमारी इन प्रोग्रामों के वसीला से कोशिश है कि हम आप तक उन कलाम की सच्चाइयों को पहुंचाएं। और पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की आखिर ज़माना और 7 मोहरों के ताल्लुक से। इसको गलत ना समझिएगा, आखिर ज़माना 7 मोहरें हैं, मैं हूरों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा कलाम मुकद्दस किसी भी हूर की या हूरों की बात नहीं करता। वो तो सच्चाई की बात करता है, वो तो पाकीज़गी की बात करता है, हमेशा की ज़िंदगी की बात करता है। आज हम इस बात को भी ख़ास तौर पे देखेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि वो 4 मोहरें खोली गई और वो 4 मोहरों में क्या था, भी हम वो भी आपको थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ये किताब मुकद्दस जो मुकाशवा की किताब है, बुक ऑफ रेवलेशन, ये वो मुकाशवा है जो खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना आरिफ को दे दिया। और वो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो बातें जिनका जल्द होना बहुत ज़रूर है, वो बातें उसने अपने बंदा को बता दी और उसके बंदा ने वो बातें मेरे और आपके लिए कलाम मुकद्दस की सूरत में लिख दी ताकि हम भी कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और उन बातों को जान सकें जो खुदावंद हमारा खुदा हम में देखना चाहता है, हमें चाहता है कि हम उसको जान सकें। और हमने ख़ास तौर पे उसमें देखा सामीन के जब कलाम के भेद उन पर खोले गए तो लिखा है वहाँ पे मुकाशवा 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि एक फरिश्ता ने बड़े ज़ोरदार तरीके से वहाँ पे ये अल्फाज लिखे हैं। फिर एक ज़ोर आवर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने या मोहरों को तोड़ने के लायक है। और लिखा है कि कोई भी लायक ना निकला। और यूहन्ना आरिफ कहते हैं कि मैं रोने लगा। और वो, मैं इस बात पे सोच रहा था कि वो क्यों रोने लगा। वो इसलिए रोया कि उसको नजर आता था कि दुनिया में जुल्म है, ज्यादती है, जबर है और ऐसे काम हो रहे हैं। क्या ये काम जारी रहेंगे? क्या ये जुल्म जारी रहेगा? क्या जो दुनिया में नापाकी के काम हैं और मुखालिफ मसीह के काम हैं ये जारी रहेंगे? लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि एक बुजुर्ग ने उसे कहा, अगली आयत 5वीं आयत में लिखा हुआ, तब उन बुजुर्गों में से एक ने उससे कहा कि मत रो, देख यहूदा का
कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से इस किताब को और इसकी सारी मोहरों को खोलने पर गालिब आया है, और वो यहूदा का शेर बब्बर अल मसीह के ताल्लुक से वो बर्रा जो हमारे लिए भेज दिया गया उसके ताल्लुक से लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है 6 आयत में, और मैंने उस तख्त में से जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा देखा, और ये ज़बा किया हुआ बर्रा उन मोरों को तोड़ने के और उस किताब को खोलने के लायक ठहरा। और हम देखते हैं कि अल मसीह ने कैसे मेरे और आपके लिए, कुल आलम के लिए अपने आप को कुर्बान किया। आज हम इन्हीं बातों को, इन्हीं कलाम की सच्चाइयों को मजीद देखेंगे। और मेरे साथ आज स्टूडियो में इस हिस्सा 2 में हमने पिछली दफा बताया था आपको कि हम वो मुकम्मल नहीं कर सके थे 7 मोहरों को जो खुली और हम जो खोली जाएंगी, लेकिन किताब में जैसे मुकाशवा में दिया कि कब खोली गई तो क्या क्या हुआ, इसके ताल्लुक से आज बात करने के लिए फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। पास्टर तहसीन, कुछ थोड़ा सा इसकी बेस मैंने इस प्रोग्राम की बताई अपने सामीन के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मजीद इन चारों मोरों को मुख्तलिफ तौर पर बयान करें, क्योंकि हर प्रोग्राम में हमारे नए ऑडियंस होते हैं, नए लोग होते हैं, तो मुख्तसर करें ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें प्रोग्राम। बिल्कुल, जैसे आपने क्लियरली बताया कि ये जो मोहरें थी ये एक ऐसे स्क्रोल के ऊपर लगी हुई थी जो अंदर और बाहर से लिखा हुआ है, और हमने लास्ट प्रोग्राम में ये देखा था कि ये स्क्रोल कौन सा है। ये खुदावंद की शरीयत की किताब है, खुदावंद का कानून है, खुदावंद का कलाम है। और ये हमने फिर सीखा कि क्यों दुनिया में वाहिद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है जो उस पर नज़र करने, उसको अप्लाई करने, उसको तोड़ने के, यानी उन मोहरों को तोड़ने के लायक थे, और उनके अलावा कोई नहीं। इसलिए कि बाइबल हमें बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। जितने भी नबी पैगंबर, जो भी और लोग आए, उनमें से कोई भी इस लायक नहीं था जो कि खुदा के कलाम की उस अथॉरिटी को, खुदा के मंसूबे को, उस प्लान को जो है वो अप्लाई कर सकता, उसको लेकर जा सकता। और खुद खुदा की ज़ात ही वाहिद ऐसी है जो पाक है। और यहाँ पे हमने देखा कि मसीह यीशु, जो कि जिनके बारे में यहूदा के कबीले का बब्बर का टाइटल यूज़ हुआ, जो कि मसीह के किंग मसाया होने को ज़ाहिर करता है, और साथ में ज़बा किया हुआ बर्रा जो कि मसीह की पहली आमद को जाहिर करता है। तो दोनों आमदों को जाहिर किया गया। फिर हमने देखा कि वहाँ पर तसलीस के बारे में हमने सीखा कि किस तरीके से बर्रा जो है वो सामने खड़ा है, जिसने तख्त पर बैठे हुए के हाथ से वो मोहरें, वो किताब जो है वो ली। सो जो तख्त पर बैठा है वो बाप है, जो मसीह है जिसको बर्रा का टाइटल दिया गया, वो सामने खड़े हैं। और उसी एरिया में, उसी जगह पर खुदा की रूह का भी जिक्र है कि 7 रूहें जो कि खुदावंद पाक रूह की कामलियत को और परफेक्शन को जाहिर करती हैं। साथ में ये भी बताया गया कि तमाम रूए ज़मीन पर भेजा गया। सो हम ये देखते हैं कि पाक रूह जो है वो रूए ज़मीन पर भेजा गया। और हम फिर देखते हैं कि मसीह ने वो मोहरें ली और बुक ली और अपने हाथ से उन मोहरों को तोड़ा, और वो इस लायक इसलिए ठहरे क्योंकि अपने खून से उन्होंने जो है वो कुर्बानी देकर वो इस लायक ठहरे। और फिर हम देखते हैं कि वो जो 4 मोहरें खोली गई, हमें क्वेश्चन भी आया था कि कितनी मोहरें खुल चुकी हैं। तो हमने फिर ये डिटेल में देखा कि अभी पहली मोहर भी नहीं खुली, क्योंकि हमने देखा कि जब पहली मोहर खोली गई तो पहला जो जानदार था उसने कहा आ, और हम देखते हैं कि पहला घोड़ा आता हुआ, जो 4 मोहरें पहली जो हैं वो 4 घोड़ों को भी दिखाती हैं जो कि मुख्तलिफ हॉर्सेज हैं। ये लिटरल हॉर्सेज नहीं हैं, ये एलेगोरिकली, मेटाफोरिकली वहाँ पर बात की गई है। हॉर्स का मतलब है राइडर, मीन्स के अथॉरिटी वाला, जंग के वाले से बात हो रही। तो हम देखते हैं कि पहला जो घोड़ा था वो सफ़ेद था, जो कि अमन का निशान है। हमने देखा कि ये मुखालिफ मसीह है, जो इम्पोस्टर है, जो कि मसीह की कॉपी करता हुआ आया है, क्योंकि मसीह भी सफ़ेद घोड़े पर बैठ के आएंगे। सो ही विल प्रिटेंड टू बी लाइक क्राइस्ट, क्योंकि मत्ती 24 में हमने देखा है, जो सबसे पहला प्रोग्राम किया था, कि उसमें देखा था कि खुदा ने कहा था कि बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे जो है वो नबी खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि झूठा मसीह जो कि एंटी क्राइस्ट है, मुखालिफ मसीह आया, और उसको ताज दिया गया, वो फतह करता हुआ निकला, अमन का मुआहदा भी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी मोहर खोली गई, जो कि अबाउट हाफ द टाइम, जो कि 7 साल का मुआहदा जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, उसके मिडल ऑफ दैट टाइम पीरियड हम देखते हैं कि अमन उठा लिया गया,
زمین سے صلح اٹھائے گی اور جنگ کا وقت آ گیا. یہ وہ بڑی مصیبت ہے جس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے گریٹ ٹریبولیشن جس کو کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑی اور مصیبت اور کوئی نہ ہوگی. اور لال رنگ کا گھوڑا جو کہ جنگ کا نشان ہے, بلڈ شیڈ کا نشان ہے, تلوار دی گئی اور قتل کا جو ہے وہ لکھا گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے, جنگ جاری ہوگی. اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک دم تیسری مور کھلتی ہے اور تیسرا گھوڑا باہر آتا ہے جو کہ بلیک ہے, جو کہ ڈیتھ کا نشان ہے, جو کہ ڈارکنیس کا نشان ہے, جو کہ ایول کا نشان ہے اور تاریکی کا نشان ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے, مینس کے جو دنیا کے تمام ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کر کے ان کو ریشننگ کی جائے گی. اور ہم نے اس کے بارے میں ہم مے بی لیٹر آن کسی پروگرام میں دیکھیں گے کہ وہ چھاپ کیا ہے. ہاؤ ایور وی ٹچڈ بیس آن دیٹ ٹو ریکیپ کہ وہ چھاپ جو لے گا اس کو جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان لینے کی اجازت ہوگی. سوری, اس کو دیکھیں, یہ خاص طور پہ بات جو ہم اس پہ بھی کر رہے ہیں اور یہ جو آپ نے کہی یہ بہت زیادہ اس کے اوپر دنیا میں بھی لٹریچر چھپ چکا ہے کہ وہ مہر جو یہ چھاپ لگے گی, چپ کی بات ہو رہی ہے دنیا میں کہ کچھ پچھلے دنوں کچھ کمپنیز نے وہ ماتھے کے بجائے انہوں نے ہاتھوں میں چپس لگائی, اپنے سینکڑوں امپلائیز کو انہوں نے لگوائی ہیں. اور اسی طرح کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بائبل اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کنٹرولڈ ہو جائے گا بہت زیادہ, اور صرف وہی جو ان کے کیا ہے کہ جو اس کی مہر لیں گے, یعنی کہ جو ابلیس کی مہر لیں گے, مخالف مسیح کی مہر لیں گے, یہ ان تک ہوگا اور دوسروں کے لیے بڑے مشکل کے دن ہوں گے. آپ چوتھی سیل کے تعلق سے بتائیں. ایم جو ہے وہ یہی ہے کہ سب کو غلام کیا جائے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ غلام بنتا ہے. تو ابلیس کے پاس دینے کے لیے غلامی ہے, خداوند کے پاس دینے کے لیے یہ زندگی اور آزادی ہے. اور اس نے کہا کہ یہ اپنا بوجھ اتار. ایک چیز یہاں پر میں کلیئر کرتا چلوں, جب خداوند نے اپنا کلام دیا تھا تو استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں پر اپنے ماتھوں پر باندھ لینا, مینس کہ یور ایکشن اینڈ یور فیتھ, جو آپ سوچتے ہیں, آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو سوچ ہے, آپ کا ایمان اور آپ کا عمل جو ہے, دونوں کلام مقدس کے مطابق. obviously ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے تو لٹرلی باندھ دیے, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ابلیس نے بھی اسی چیز کو کاپی کیا ہے. ہی از دا بگیسٹ کاپی کیٹ, کیونکہ اوریجنل آئیڈیا نہیں ہے ابلیس کے پاس. انہوں نے بھی یہی کیا کہ یہ سب کچھ. اب اس میں تھوڑا سا یہ کوئکلی ایڈ کرتا چلوں کہ دیر بی پلینٹی آف ڈفرنٹ ویز. چپ بھی ہے, آئیڈیالوجیز بھی ہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ اور بھی ہیں جو بار کوڈز بھی ہیں. یہ ایک طریقہ کار مختلف ہیں جو ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں اپنے سامعین سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس تعلق سے تو آپ ضرور ہمیں کر سکتے ہیں, کال کریں یا ہمیں لکھ کے بھیجیں. اور اپنے فیس بک پیج پہ یا فیس بک کے اوپر آپ کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر ضرور اس کو شیئر کریں. یہ خدا کا کلام ہے, آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں, شیئر کریں تاکہ بہت سو تک اور یہ کلام پہنچ سکے. اور ایمان کا سفر ہمارا پیج ہے, فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر, اس کو ضرور لائک کریں تاکہ آئندہ کے پروگرام بھی آپ تک پہنچتے رہیں. پاسٹر تحسین, آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ابلیس جو ہے وہ موت لے کے آتا ہے. ابلیس جو ہے وہ موت ہی اس کے پاس ہے, زندگی اس کے پاس نہیں ہے. اور چوتھی مور بات اسی تعلق سے کرتی ہے, اور وہ جب زرد گھوڑے کی بات ہے کہ سوار جس کا نام موت ہے, اور یہ ابلیس ہی کی جو فوج ہے اسی کی طرف اشارہ ہے. اور عالم رواب اس کے پیچھے پیچھے ہیں, وہ جگہ جس میں وہ ان کو قید کرتا ہے, روا کو اپنے قبضے میں رکھنے کی ہے. تو یہ جب چوتھی مور کھولی گئی, یہاں پہ لکھا ہے, تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے, اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے, اور یہ ان کو چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے. یعنی کہ یہ ابلیس کا کام جو ہے وہ اس کو سپرد کیا گیا. لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنے یسوع المسیح کے, جس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. وہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے, دا لائف ان ابنڈنس دینے کے لیے آئے. اب ہم بڑھتے ہیں آگے سے. ایک چیز میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو زرد لکھا ہے, پیل اس کو کہا گیا ہے, کچھ ٹرانسلیشنز میں اس کو گرین کہا گیا ہے. تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کریں, کیونکہ ہم مختلف نظریات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بتاتے چلیں کہ ہم ان تمام نظریات پر ڈسکس کریں گے, اور پھر لوگوں کو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ جو بائبل میں سے آپ کو لگتا ہے کہ قریب ترین آپ کے دل کے قریب, اس کو ضرور پک کریں. سو وی ول ناٹ ڈویل آن ون تھیولوجی. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گرین ہارس ہے.
اور وہ اس کو پھر جو ہے اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاسٹ اینڈ پہ جو آرمیز آئیں گی وہ اسلامک ہوں گی اور گرین ہے. کچھ لوگ اس چیز کو گرین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ 4 جو کلرز ہیں یعنی کہ وائٹ، ریڈ، بلیک اینڈ گرین، تو مڈل ایسٹ کے جو زیادہ تر فلیگز ہیں ان کو جب ہم دیکھیں تو ان کے یہی 4 کلر ہیں. تو کچھ لوگ اس نظریے کو ادھر لے کے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے بیسیکلی عرب ورلڈ سارے دنیاوی باتیں. ہاں جی بالکل. ہمارا کلام ایکچولی ہمارے کلام میں اور ان کے کلام میں فرق یہ ہے، ہم بات کرتے ہیں اسپرچولیٹی کی، ہم بات کرتے ہیں اسپرٹ لیڈ جو تھنکنگ. میں نے اس لیے یہ بات کی اس لیے تاکہ اگر کوئی کسی کو یہ نظریہ کہتے سنیں تو ان کے لیے نئی بات نہ ہو. میں اسی لیے اس کو بیان کر رہا تھا کہ ہماری جو بائبل کا شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں کہ اس کا فوکس اسپرچولیٹی ہے. بالکل ہے. اور اسپرچولیٹی خدا کے کلام کے مطابق ہے. ہمارا فوکس دنیا نہیں ہے، ہمارا فوکس دنیاوی نہیں ہے، اور ہم دنیا کی بات نہیں کرتے، ہم آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں. دنیا کی بادشاہی کی بات کرتی ہے، اور یہ دنیا کا حاکم جو لکھا ہے کہ موت کو اور عالم ارواح کو لے کے نکلا، یہ دنیا کا حاکم موت دیتا ہے. لیکن یہ ابلیس خود ہے، یہ بیسیکلی خود ہے کیونکہ اس کے سوار کا نام موت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ موت کا ایک فرشتہ بھی ہے، یہ ڈیمنز ہیں. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ جو مخالف مسیح اور اس کی فوجیں ہوں گی، ایون کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مخالف مسیح کے اندر خود ابلیس نے اپنا اختیار ڈال دیا اور ہی ول بی فلڈ ود دیٹ ایول اسپرٹ، ڈیمونک فورسز. اور نہ صرف فزیکل لیول پہ وہاں پہ کام ہوگا بلکہ ڈیمونک لیول پہ آپ یہ دیکھیں کہ کام ہو رہا ہے. اور اٹیک بہت بڑا ہے آخری زمانے کا. اور شیطان کلام مقدس میں جیسے مکاشفہ 12 میں لکھا ہے کہ خود زمین پر آ گیا، اس کو لکھا ہے نا گرا دیا گیا. اور وہ اور اس کے گرائے ہوئے فرشتے، بہت بڑے لیول پہ یہ مصیبت کا جو سسٹم ہے، کیونکہ آج تک بائبل میں لکھے کہ ایسی بڑی مصیبت نہیں. اور اسی وجہ سے جب ہم 5ویں مہر میں جاتے ہیں تو اس مصیبت کا جو آؤٹ کم نکلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کلام مقدس کی گواہی پر قائم رہیں گے، وہ انکار نہیں کریں گے. ایکچولی یہاں بھی آپ دیکھیں تو یہاں میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں جہاں سے یہ 5ویں مہر کا ذکر ہے. اور یہ مکاشفہ جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اپنے سامعین کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، اس کا 6واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اور جب میں نے 5ویں مہر کھولی تو اس میں قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اب یہ مارنے والا کون ہے؟ اگین وہی ابلیس ہے، وہی شیطان ہے. لیکن خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام پہ قائم رہتے ہوئے، لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام پہ گواہی دینے اور کے سبب سے اور کلام پہ. ایگزامپل ہمیں ابھی ادھر ہی روکیں کیونکہ آگے جو چیزیں اس کے اندر بھی بہت ساری گہری باتیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کے وسیلہ سے مسیح کی وجہ سے، مسیح کے ستائے گئے، مارے گئے. جی کیونکہ گواہی کیا ہے؟ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جی آد رہا ہے بندے دی گواہی دو. نہیں، وہ گواہی مینس کہ آخری زمانہ میں بھی ایسے لوگوں کو خدا کھڑا کر رہا ہے جو پریچنگ کر رہے ہوں گے، گواہی دے رہے ہوں گے، جو کہ کہیں گے کہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اگزامپل ہمیں کب ملتی ہے دانیل اور اس کے دوستوں کی زندگی میں، کہ وہ ایک ہمیں ایک ٹائپولوجی وہاں پر ملتی ہے، ایک پکچر میسج ملتا ہے کہ نبوکت نظر مخالف مسیح کی تصویر ہے، اس نے اپنا ایک امیج بنا لیا، ایک بت بنایا، اور اس نے کہا کہ سارے اس کو سجدہ کریں. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کے دوست جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں خداوند زندہ خدا کی کہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں اور ہم اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں کرو گے تو ہم آپ کو آگ میں پھینک دیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر یہ اتنا بڑا پھر معجزہ خداوند نے کیا. تو ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہے کہ مہریں جو ہے جب کھولی گئی ہیں تو ان کو چوائس دی گئی ہے کہ یا تو وہ چھاپ لے لو یا پھر مخالف مسیح کے اس کوننٹ میں، اس فالس کوننٹ میں شامل ہو جاؤ. اور سارے جو پرکس ہیں، سارے جو فائدے ہیں اس دنیا کے، جیسے آپ نے کہا کہ جسمانی، جیسے کلام میں لکھا نا کہ جو جسمانی آدمی ہے وہ جسمانی باتوں کی فکر میں، جو روحانی ہے وہ روحانی. تو ان کو کہا جائے گا یہ سب کچھ تمہیں ملے گا اگر تم یہ چھاپ لے لو. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے کلام کے سبب سے، کیونکہ وہ کلام کو سمجھتے تھے. اور دوسرا گواہی. اب بات یہ آتی ہے کلام میں مقدس میں لکھے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. یہ لوگ جو ہیں یہ کلام کو سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ نہیں کیا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ چھاپ لے لیں. خاص طور پہ ایک بات اور ہے، اب یہ وہ لوگ
जिन्होंने सच्चाई के वजह से, गवाही की वजह से, कलाम पे खड़े रहने की वजह से कलाम को जानने की वजह से आप कुर्बान कर दिया है, अब वो एक तकाजा भी कर रहे हैं, बिल्कुल वो एक डिमांड भी कर रहे हैं कि आयत 10वीं आयत जब हम पढ़ें तो लिखा है, और वो बड़ी आवाज से चला चला कर बोले कि ऐ मालिक, आए कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। अब लोग अक्सर बात करते हैं, पिछले दिनों भी एक नौजवान से बात हो रही थी कि खुदा ऐसा जालिम है, खुदा ये करता है वो करता है। मैंने कहा जालिम तो वो है जो दुनिया को जिसने हलाकत में डाला हुआ है, जो जुल्म में डाला हुआ है, लेकिन खुदा का एक शुरू से प्लान है, खुदा का एक शुरू से खुदा ने कह दिया हुआ एक बात को कि वो अदालत जरूर करेगा। बिल्कुल। तो खुदा जब अदालत करेगा तो ये ऐन इंसाफ की बात है। बिल्कुल। अदालत इंसाफ के लिए की जाती है, इंसाफ की बात है, ताकि ये लोग जो कलाम पे खड़े रहे हैं, गवाही पे खड़े रहे हैं, उन्होंने अपने जान दी, उसी सफ में हम उनको जो खुदा के खिलाफ रहे, जो बुतों की पूजा करते रहे, जो किसी तरह खुदा के साथ नहीं चले, उनको भी तो उसी जगह पे खड़ा नहीं रख सकते हम। इसलिए अदालत का होना बहुत जरूर है, और ये लोग कह रहे हैं खुदा से, तकाजा कर रहे हैं कि कब तक, बिल्कुल, कब तक तो इंसाफ ना करेगा। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो चीजें नजर आती है। एक तो यह है कि जिन्होंने इनके साथ ये किया उनकी अदालत होगी, ठीक है। गॉड इज गोइंग टू जज एंटी क्राइस्ट एंड हिज आर्मी। आगे जाके हम जब हम बुक ऑफ रेवलेशन में देखते हैं तो होता है। दूसरी बात यह कि ये हमें समझने की जरूरत है कि इनका क्या रिवॉर्ड है, ठीक है ना। ईमान पे जो लोग खड़े रहेंगे, कलाम पे, उनको क्या मिलेगा। तो उसके लिए हम बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य मुकाशवा उसके दूसरे चैप्टर में देखें और उसकी हम 10वीं आयत में देखें तो लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और फिर हम आखिरी चैप्टर की तरफ जाएं, चैप्टर 20 में देखें, आखिरी चैप्टर्स जब आते हैं तो उसकी चौथी आयत में देखें तो लिखा है कि फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए। ये वही लोग हैं। हम पास्टर सचिन इसको थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे इन मोहरों, 5वीं और 6वीं मोहर के बाद 7वां चैप्टर आएगा जिसमें वो रिवॉर्ड्स सारे वहां भी नजर मैं आते हैं। क्विक जो है बताना चाह रहा हूं कि ये लोग जो हैं ये यानी कि बेफायदा नहीं ये सब कुछ हो रहा है। एक और चीज समझने की जरूरत है, ये जो आवाज दी गई है यहां पर एक डिफरेंस समझने की जरूरत, जो खुदा ने एक बड़ा मुकाशफा खोला उसमें यह था कि आम बंदा जब उसकी डेथ होती है, उसको खून बहाया जाता है, तो उसमें बेनिफिशियरी कौन है। मैं रीजन क्यों बता रहा था, ये जिंदगी का ताज, और ये बेनिफिशियरी वो सिर्फ वही बंदा है, ठीक है ना, जिसका खून बहाया गया, जो शहीद हुआ है। और कलाम मुकद्दस कहता है, अगर हम इब्रानियों के खत में देखें 12वें बाब, यहां पर मसीह की फजीलत की मैं बात करना चाहता हूं कि लिखा है कि 12वें बाब इब्रानियों 12 बाब 24 में लिखा है कि नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो, यानी यस्सु का खून जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहते हैं। अब बात यह है कि सबसे पहला शहीद कौन था बाइबल में, बाइबल मुकद्दस में, जो जिसको रास्तबाजी की वजह से कत्ल किया गया, वो हाबल था। हाबल के बारे में लिखा है कि खुदावन ने कायन से कहा कि उसका खून मुझे पुकारता है। वो क्या कह रहा था, एग्जैक्टली यही बातें कह रहा था कि हमारा इंसाफ करो, क्यों नहीं बदला लिया गया। यीशु मसीह का जब खून बहाया गया तो कलाम कहता है, उसने कहा है बाप इनको माफ कर दे। सो ये फर्क है, दुनिया का कोई नबी पैगंबर किसी के लिए जान दे भी दे, उसकी जात के अलावा उस किसी और का कोई फायदा नहीं है। आपकी, मेरी या किसी की भी शहादत अगर होती है तो किसी को कोई फायदा नहीं, सिर्फ हमारी जात को, अपने को फायदा है। वाहिद मसीह का जो है वो डेथ एंड ब्लड शेड है, मसीह को शहीद किया गया, मसीह को भी मारा गया सच्चाई की वजह से, लेकिन मसीह के खून ने हाबल के खून से बेहतर बात की। हाबल हमें रिप्रेजेंट करता है, मसीह का खून जो है वो पूरी दुनिया के निजात का बायस बन गया। हम इसमें मजीद आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, आपको मैं खास तौर पे फिर से ये बात आप तक कहना चाहता हूं कि इस शो में आप जरूर, आपका कोई भी सवाल है तो आप लाइव कॉल करें। आपके नंबर स्क्रीन पे आ रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, आप हमें लिख के सवाल भेजें, हम जो है जरूर आपका जवाब देंगे। फेसबुक लाइव पे, ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे भी जा रहा है, जिंदगी टीवी के ऊपर भी चल रहा है। जिंदगी टीवी अगर आप करें www.zindagitv.net के ऊपर आप जाएं तो वहां पे भी आप इसको कर सकते हैं। और हम खास तौर पे आपको चाहते हैं कि उस जगह तक, जैसे मैं शुरू में कहता हूं
کہ خدا کا یہ ارادہ ہے, خدا کی یہ مرضی ہے کہ میں اور آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں جہاں پہ خدا ہمارا خدا دیکھنا چاہتا ہے, ایمان پہ کھڑے ہوئے اس جگہ تک جو خدا ہمارے خدا نے ہمارے لیے تیار کر دی ہے. پاشا تحسین 11ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, اور وہ ریوارڈ کی بات پھر آ رہی ہے جو آپ بات کر رہے تھے, اور ان میں لکھا ہے کہ اور میں نے ہر ایک کو سفید جامہ دیا, ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا, اور اس نے کہا کہ تھوڑی اور مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں میں شمار کا اور بھی شمار پورا نہ کر لوں جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں. اب اس میں دو چیزیں, ایک تو سفید جامہ, راست بازی کا جامہ, جو راست بازی کا لباس, خدا کی طرح پاکیزگی کا لباس. کوئی وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی, ہم موروں کی بات کر رہے ہیں, جام نہیں ہے, ہاں جی, جام بھی نہیں ہے, اور یہ مورے ہیں, حوریں بھی نہیں ہیں, یہاں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. راست بازی کا ذکر ہے, راست بازی کے جامے کا ذکر ہے. اور پھر یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات, اور تھوڑی مدت آرام کرو, یعنی کہ پہلے بھی وہ آرام میں ہے, خداوند کے آرام میں ہے, اور خدا نے اور آرام کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں خداوند کا آرام حاصل ہے, خداوند کے ساتھ ایک ایسی جگہ پیس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور یہ آگے پھر ذکر ہے کہ جب تک وہ شمار پورا نہ ہو جائے, اور یہ اس ٹریبولیشن پیریڈ میں جو لوگ آئیں گے یہودا بن اسرائیل کے قبیلوں سے اور دنیا سے, یہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسرائیل کے قبیلوں سے وہ 12,000 کا ذکر ہے, اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ انگنت میں نے ایسی بھیڑ, ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. بالکل بالکل, یہ بات ہے کہ خداوند کے منہ سے یہ پروفیٹک ورڈز نکل رہے ہیں, اور خداوندی یہ بات کر رہے ہیں یوحنا سے, اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور جو ہے وہ ان کو تسلی دی گئی. مالک قدوس و برحق جو تخت پر بیٹھا تھا ان سے یہ بات کی گئی, اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ابھی اور لوگ بھی قتل ہوں گے. دیٹ مینس کہ یہ جو 5ویں مہر ہے یہ گریٹ ٹریبولیشن کو ظاہر کرتی ہے. یہ جو ہے اس مصیبت کو جس کا ذکر متی 24 باب میں لکھا ہے کہ ایسی بڑی مصیبت جو کہ ہاں جی بالکل جو کہ آج سے پہلے کبھی دنیا پہ آئی. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے میں یہ پڑھ دیتا ہوں. اس وقت لوگ تمہیں ایسا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے, اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اور یہ وہ خاص اس وقت المسیح کے یا المسیح کے الفاظ ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں. اپنے شاگردوں کو دنیا کو بتاتے ہوئے نے کہا کہ لوگ تمہیں پکڑیں گے, ماریں گے. اور آج میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہے, وہ ملکوں کی لڑائی کے چکر میں, جگہ کی لڑائی کے چکر میں اگر کوئی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کو بھی مسیحیت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. مسیحیت کی لڑائی نہیں, وہ سیاسی لڑائیاں ہیں, ملک کی لڑائیاں ہیں, جگہ کی لڑائیاں ہیں. لیکن اگر پرسیکیوشن دیکھیں, اگر ریلیجن کی وجہ سے ریلیجس پرسیکیوشن دیکھی جائے تو وہ مسیحت جو ہے سب سے زیادہ پرسیکیوٹیڈ ریلیجن ہے. 80% آف پرسیکیوشن ڈیو ٹو ریلیجن از ٹو کرسچن. اور یہ ذکر المسیح نے بھی کر دیا تھا. یسوع المسیح نے کہا کہ میرے نام کی خاطر لوگ تمہیں ایزا دیں گے, پکڑوائیں گے, جیلوں میں ڈالیں گے, قتل کریں گے. یہ سب کچھ کہہ دیا گیا تھا. اور یہ 4 مہریں جو پہلے کھلی ہیں یہ ہمیں اخیر زمانہ کی مصیبتوں کا آغاز اس وقت نظر شروع کا آتا یہ ہے. بھی ٹائم ہے, یعنی کہ جو آخری. اور پھر آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا تھا, قبیلوں کا. اس مصیبت جو اینڈ ٹائم ٹریبولیشن, اس کے لیے ایک اور ٹرم بائبل میں یوز کی گئی ہے جس کو درد ذہ یا یعقوب کی مصیبت, جیکبس ٹربل کہا گیا. کیونکہ خاص طور پر یہ ٹریبولیشن جو پیریڈ ہے اس میں اسرائیل کا بڑا کردار ہے, کیونکہ خدا ان کو اس مصیبت میں سے کیوں گزارنا چاہتا ہے, تاکہ پھر کیا ہو کہ وہ اس مصیبت میں سے جب گزریں تو وہ پھر خداوند کو پکاریں, اور ان کی آنکھیں جو ہے کھولنے کا ذکر ہے. جرمیہ کی کتاب اس کے 30ویں چیپٹر میں اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, بلکہ 6 سے لکھا ہے کہ اب پوچھو اور دیکھو, کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنے ہاتھ کمر پر رکھتے دیتا ہوں, اور سب کے چہرے زرد ہو گئے. افسوس وہ دن بڑا ہے, اس کی مثال نہیں. وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے, پر وہ اس سے رہائی پائے گا. اور یہاں پر اسرائیل کی نجات کے والے سے جو ذکریہ میں خداوند کو جیسے چھیدے ہوئے کو اپنے بیٹے کو دیکھا ہے. اور یہاں پر ذکریہ 12ویں باب میں اس کا ذکر ہے, اس کی 10ویں آیت, کہ میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا, اور اس پر
جس کو انہوں نے چھیدا تھا نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، کیونکہ ایک ٹائم آئے گا کہ خداوند ان کے لیے نجات کا بھی بندوبست کر دے گا. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس مہر کے دوران ہو رہا ہے. اور پھر جب ہم چھٹی مہر میں جاتے ہیں یہ رائٹ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ بالکل. اور یہ لکھا ہے مکاشفہ 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، اور جب میں نے چھٹی مہر کھولی تو اس میں دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا ہے، بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا. اور 13ویں آیت کہتی ہے، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں. اور 14ویں آیت کہتی ہے، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا. یہ آپ کو ایک بڑی سچویشن ایسے اب کلیئر نظر آ رہی ہے کہ چھٹی مہر اب کھل گئی ہے، بڑی ججمنٹ کا ٹائم ہے. اور یہ کھل گئی سے مراد یہ ہے کہ یہ یونا عارف کو دکھایا گیا ہے. جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے یہ اس کو دکھایا گیا کہ جب یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، آگاہی دی گئی ہے. آپ اس کے تعلق سے میں بالکل ضرور بتاتا ہوں. اور ایک اور چیز سمجھ لیں کہ جب یوحنا عارف یہ دیکھ رہے تھے تو ان کو بڑا ویژن میں یہ باتیں دکھائی گئی تھی. جیسے مثلا ہمارے سامنے کوئی مووی لگا دے یا ٹی وی اسکرین آ جائے، obviously روحانی ویژن جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، کھلی یا بند آنکھوں کے سامنے خداوند وہ چیزیں ہوتے ہوئے دکھاتا ہے. یوحنا جو ہے وہ آخری زمانے کی وارفیئر کو دیکھ رہے تھے، جنگ و جدل کو دیکھ رہے تھے. اور آخری زمانے کی وارفیئر جو ہے اس زمانہ کے لوگوں کے لیے بڑی ایک ڈفرنٹ چیز ہوگی. مثلا اگر فرض کرو کہ یوحنا کے ٹائم پہ جو کہ آج سے 2000 سال پہلے ہے، اور اس کو اگر ویڈیو ایک دکھائی جائے جس میں آسمان میں طیارے چل رہے ہیں اور میزائل جا رہے ہیں اور ایٹم بم پھینکے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت یہ ایک ڈفرنٹ چیز، اس کو وہ اپنے ورڈز میں ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ ہے، یہاں پر 2 یا 3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں نے جب میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی. ایک تو یہ ہے کہ مجھے جو اس میں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا گیپ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں مکاشفہ کی کتاب میں لینئر ہیں، مینس کہ وہ ایسے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف لے کے جاتی ہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ سکلیکل ہیں، کیونکہ یہی ایگزیکٹلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا بھونچال اور آسمان کے اندر چمک اور گرجیں اور یہ سب کچھ، اور جب ہم 7واں نرسنگا پھونکتے ہوئے دیکھتے ہیں تب بھی جو ہے وہ یہی کام ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. بالز جب آتے ہیں دیٹ مینس کہ دیر آر سرٹن تھنگز جو کہ سکلیکل ہیں، جو کہ دائرے کی شکل، مینس کہ آخر میں یعنی کہ 7ویں مہر، 7واں نرسنگا، 7واں پیالہ کٹھا جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جو آؤٹ کم ہے وہ ایک دم کٹھا نظر آتا ہے. سو یہاں پر ایک تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں لائن میں آ رہی ہیں، مینس کہ پہلے کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ایسے ہو رہا ہے جیسے پہلی 5 مہریں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بالکل اینڈ پہ رکھ دی گئی ہیں، مینس کہ اس میں ویٹ کیا گیا ہے. ہم جب نرسنگوں کو دیکھیں گے اس میں ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ 6واں اور 7واں نرسنگا جب پھونکا گیا تو اس میں اور 6 اور 7ویں مہر میں کیا سملیرٹیز ہیں اور پھر پیالوں میں کیا ہے. اس میں تھوڑا سا گیپ کا جو آپ نے ذکر کیا وہ ضرور ہے. اور یہ جو سگنیفائی کرتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے بھونچال آنا اور سورج کا کالا ہو جانا اور سارا. اور یہ اگر آپ دیکھیں پرانے عہد نامے میں بھی دیکھیں اور کوہ سینا پہ خداوند کا آنا دیکھیں، تو جب خداوند خدا حرکت میں آتے تھے، جب وہ آتے تھے تو لکھا ہے کہ وہاں بھونچال، زمین کانپتی تھی، بھونچال جیسا. اور یہ خدا کا جو ہے حرکت میں آنا اس میں خاص نظر آتا ہے کہ یہ بھونچال انہوں کا آنا اور پہاڑوں اور ٹاپوؤں کا جو ہے ٹل جانا، ہل جانا اپنی جگہ سے. اور لکھا ہے کہ زمین کے بادشاہ، 15ویں آیت کہتی ہے، وہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپیں گے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگیں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے بچا لو. اب یہ دونوں تخت پر بیٹھے والے کا بھی ذکر ہے، برے کا بھی ذکر ہے، ٹرینٹی کا یہاں دونوں قانون نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور خاص طور پہ یہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہولناک وقت ہوگا. یہ یہاں تو بڑا سادہ سا لگ رہا ہے نا کہ وہ کہیں گے چھپا لو. کیوں کہیں گے چھپا لو؟
کیونکہ وہ اتنی ان کے اوپر مشکلیں آ جائیں گی, اتنا مشکل ہو جائے گا وقت ان کا جو ہے اس کا سامنا کرنا, اور اس جو آگ اور دوسری چیزیں برسیں گی اس کا سارا کہ مشکل ہو جائے گا. پھر وہ کہیں گے اگر چھپا لو. دیکھیں یہ رسپانس ہے, یہ جو مہر ہے یہ رسپانس. اور اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آج خاص طور پہ لوگوں کو خدا ابھارنا چاہ رہا ہے, بتانا چاہ رہا ہے. اس مکاشفہ دینے کا فائدہ انسان کو ہی ہے. خدا نے اسی لیے دے دیا کہ لوگ اپنی راہوں کو سوار لیں, لوگ اپنی سمت کو دیکھ لیں کہ کیا وہ درست سمت جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. المسیح جو ہے وہی بچا سکتا ہے, وہی کفارہ ہے ہمارا. اور اس کے وسیلہ سے گناہگاروں نے کس کو پکارا اینڈ پہ, کہ غضب کس کا آ رہا ہے. they realized کہ یہ بچانے والا صرف تخت پر جو بیٹھا اور بر رہا ہے. اور آخری آیت میں پڑھتے تو اس کے بعد آپ کہیں کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا, اب کون ٹھہر سکتا ہے. یہ اب کون ٹھہر سکتا ہے اس پہ ہم بعد میں جائیں گے, بالکل جائیں گے, لیکن آپ پہلے اس والے کو بیان کریں کیونکہ اس کو جی بالکل. تو سب سے پہلے ایک چیز, دو تین چیزیں میں کوئکلی بتاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ خدا کا رسپانس ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہ جو قتل کیے گئے لوگ اور جو ظلم ڈھا دیا گیا مخالف مسیح اور اس کے فوجوں کی طرف سے, ان کے جواب میں خدا نے یہاں پر کچھ رسپانس دیا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ سردار, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں ان کے پاس کتنی فائر پاور ہے, لیکن جو رسپانس ہے اس میں دنیاوی اٹیکس یا دنیاوی ہتھیاروں کا ذکر نہیں. دیر از اے ڈیوائن ایلیمنٹ ان دیر. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو کام ہوا ہے, یہ جو جوابی عملہ ہوا ہے, اس کے آگے تو ہمارے سارے ہتھیار جو ہیں بیکار ہیں, اس لیے تو بھاگ گئے نا سارے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک جو دوسرے ملک پر کوئی بم پھینکتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا تسی یہ بم سٹیا نا, اسی آج تو بڑا بم سٹاں گے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا ان کے پاس کوئی رسپانس نہیں ہے. ایک اور چیز جو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے میں آپ کو نا پیدائش کی کتاب میں لے کے جاؤں گا, بک آف جینیسس, اتپتی پیدائش, اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. خداوند نے کہا تھا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں, اور وہ نشانوں, زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے. یہاں پر جو ورڈ نشان آیا ہے وہ عبرانی زبان میں اوت. اوت جو ہے اس کا لٹرل میننگ ہے ٹو پوائنٹ ٹو سم تھنگ. اور جو یہ سورج چاند ستارے ان کو کریٹ کرنے کے جو مقاصد ہے, ایک تو مقصد یہ تھا کہ ٹائم اور یہ سارا کچھ ہو, زمانے اور سال برس. اوتھ جو ہے مینس کے نشان, وہ کس چیز کا نشان ہے؟ دے آر پوائنٹنگ ٹو اونلی ون پرسن اینڈ دیٹ پرسن از جیسس کرائسٹ, یسوع مسیح. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ستارہ. یسوع مسیح کی صلیب کے وقت پہ ہم کیا نظر آتا ہے؟ سورج کا تاریک ہونا. یسوع مسیح کی دوسری آمد پہ یہ سارا کچھ نظر. اس پروفیسی کو یوئیل نے بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا. یوئیل اس کے دوسرے چیپٹر میں جائیں اور اس کی 30th ورس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا, یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. اور اس سے پیشتے کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے, آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا. اور پھر لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا, کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا بچ نکلنے والے ہوں گے. تو یہاں پر اگین وہ بات ہے کہ اب کون ٹھہر سکتا ہے, اس پہ بھی ہم آئیں گے, اس پہ بھی آتے ہیں. اور یہ اگر آپ قضات کی کتاب میں دیکھیں, قاضیوں کی کتاب میں 5واں باب 11واں 4تھی آیت کہتی ہے یہ جو ساری سچویشن ہے کہ کیسے زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں جب خداوند نکلتا ہے, خدا نکلتا ہے. اور وہاں پہ ذکر ہے اے خداوند تو شعیر سے چلا اور تو نے ادوم سے باہر نکلا اور تو زمین کانپ اٹھی. مطلب جب خداوند نکلتا ہے تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا, ہاں بادل برسے. 5ویں کہتی ہے پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی اور کوہ سینہ بھی خداوند کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے. یعنی کہ یہ ایک ایسی خدا کی جب قدرت نظر آتی ہے, جب خداوند نکلتا ہے, خداوند چلتا ہے. زبور 68 اور اس کی 8ویں آیت بھی بڑے واضح طور پہ 7ویں اور 8ویں آیت کہتے ہیں اے خداوند جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی. بالکل خداوند کے حضور کانپ اٹھی, خداوند کے حضور گر پڑے, بلکہ کوہ سینہ میں بھی خداوند کے حضور اسرائیل کے خدا کا حضور کانپ اٹھا, کوہ سینہ بھی کانپ اٹھا. تو یہ وہ وقت ہے, ہمیں دیکھنا ہے, جاننا ہے, سمجھنا ہے کہ یہ جو گریٹ ٹریبولیشن کا وقت آئے گا جب خدا نہ کرے کہ ہم اس میں ہوں اس وقت. ہماری تو دعا ہے کہ ہم اس سے پہلے نکل جائیں.
निकाल उठ जाए, खुदा ने यहाँ से हमारे लिए इंतजाम किया हुआ है। और हम लेकिन उनको भी जो उस वक्त होंगे, हम इसी में 7वें बाब में देखेंगे कि उनके ऊपर मोहरें लगेंगी, खुदा उनको बचाएगा। हम इसी तरफ चलते हैं, दामन की खास भी मोहरें हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसको करें, मेरे ख्याल लिखा है कि अब कौन ठहर सकता है, इसको थोड़ा इसी को मैं कह रहा हूं, इसी तरफ हम चले क्योंकि वक्त हमारे पास अब थोड़ा है। तो अगर हम देखें 7वां बाब और पहली 4 आयत को देखें तो वहां पे खास तौर पे हमें, आप बल्कि इसको बयान लिखा है कि इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। खुदावंद का जलाल अजीम है। देखें, फरिश्ते खड़े हैं कोनों पर, जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समुद्र या किसी दरख्त पर हवा ना चले, सारा कुछ थाम लिया गया। और लिखे कि फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक की तरफ से ऊपर की तरफ आते देखा। यहाँ पर उन मोहरों का जिक्र भी है जो कर्ज लेके आ रही हैं, जो मुसीबत लाती हैं, लेकिन एक और मोहर है जो सील है खुदावंद की। और लिखा है कि मशरिक की तरफ से ऊपर आते देखा और उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुद्र को जरूर पहुंचाने का इख्तियार दिया था बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोहर ना कर लें। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने लगा था कि इनको रोका गया है। ये 4 फरिश्ते थामे हुए हैं, फौजें अब जो गजब में तैयार हैं। उन्होंने जमीन के ऊपर जो तूफान आने वाला है उसको वो रोके हुए हैं। उनको कहा गया कि रोके रखो जब तक ईमानदारों के माथों के ऊपर मोहर ना कर लें। जिस तरह बनी इसराइल जब मिस्र से लिखा है कि जब मौत का फरिश्ता निकला था कि सारे उनको मारे वहां पे, तो वहां एक बर्रा ज़बा करके जिन दरवाजों पर सलीबें बनी थी, बनाए थे, बर्रे का लहू लगाया गया था, उनको छोड़ते गए। और यही वो पोर्ट्रे कर रही हो रही है चीज यहाँ पे कि खुदावंद कह रहा है कि अभी रोक के रखो इस तूफान को, चारे कोनों से जो है तूफानों को रोक के रखो जब तक कि मैं। और सिर्फ मोहर नहीं की गई क्योंकि यहाँ पर खुदा की जुरी में पहुंचाया गया है। यहाँ पर रैप्चर का जिक्र है, यहाँ पर खुदा की जुरी में पहुंचाए जाने का जिक्र है, यहाँ पर उस एंडिंग का जिक्र है कि जितने लोग मुसीबतों से पहले मरे, ईमान में मुसीबतों के दौरान मरे, वो सारे के सारे कहां पर एंड अप हो रहे। इवन के बनी इसराइल के कबाइल का भी यहाँ पर जिक्र है कि उनमें से भी लोग जो हैं वहां पर पहुंचाए गए। और बिल्कुल 5वीं से 8वीं आयत तक जो जिक्र आ रहा है ये खास तौर पे उन कबाइल के ताल्लुक से जिक्र है जो उन दिनों में इन ट्रिब्यूलेशन में जो यहूदी बच्चे बचाए जाएंगे और उन पे भी मोहर की जाएगी। लेकिन 2 कबीलों का वहां, दान और जो दूसरा इफ्राइम का कबीला वहां पे नहीं। उसका और भी उनका ना होने का वजह कि वो बुत परस्ती में सबसे आगे थे। दान जो है, दान इफ्राइम का मैं एक और बताऊंगा। और इसकी वजह से लिखा है कि उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। और ये भी कहा जाता है, अब कहां तक दुरुस्त है, बिल्कुल ये भी नजरिया है, क्राइस्ट का भी निकलना जो दान के कबीले से होगा और वो इस कबीले से निकलेगा। और ये जो है आजकल का मौजूदा जगह, ये जफा का जो एरिया है इसराइल के बिल्कुल सरहदों पे साथ जो है, ये वो एरिया है जहाँ आज का मौजूदा ये एरिया जहाँ पे ये दान का कबीला बसा हुआ था। तो ये वो वहां पे है। आप जरूर इसको बयान। मैं जरूर एक चीज बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और समझने की बड़ी जरूरत है कि लिखा है कि बनी इसराइल के जो शुमार था 1,44,000। अब यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट बताने वाली जरूरत है, वो ये है कि हमारे जो हमसाया मजहब है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनकी किताब के लिखारी से थोड़ा सा मिस्टेक जरूर हुई। वो मिस्टेक ये थी कि वो उन्होंने कहा जी नबियों की टोटल तादाद जो है वो 1,24,000 नबी दुनिया में आए। अब बात यह है कि क्योंकि वो सीरिया में जब ट्रैवल करते थे उनके लीडर और बाकी सर, तो ये चीजें जो थी वो स्टोरियां आम सुनाई जाती थी। अब ये जो 1,44,000 का बाइबल में सिर्फ एक जगह जिक्र, वो ये उन लोगों का है जिनको एंड टाइम्स में सील किया गया। ये तो ट्रिब्यूलेशन पीरियड का, मुसीबत के दौर के दिनों का, लेकिन दुनिया में 1,24,000 नबी नहीं आए क्योंकि तकरीबन 40 से 45 1,24,000 मानते हैं। हाँ जी, वो एक तो ये है कि वो उस चीज को मिसकोट कर दिया, इस बात को 1,44,000 वाली को, कि दुनिया में 1,24,000 नबी आए। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी मुस्लिम भाई से पूछा जाए तो वो आपको 1,24,000 नबियों का नाम भी नहीं बता सके, क्योंकि नबी वही हैं जिनका बाइबल में जिक्र है। वो 24 के भी शायद ना बता सके। हाँ जी बिल्कुल, तो नबी वही हैं जो तकरीबन 40 से 45 के करीब जो नबी हैं बाइबल में जिनका कुछ जिक्र है। मेजर थे, कुछ माइनर प्रॉफिट्स के दौर इस चीज को भी क्लैरिफाई करते हैं कि कोई अगर कहे कि दुनिया 1,24,000 नबी आए ना, तो ये नहीं है। ये बेसिकली इस आयत की मिस इंटरप्रिटेशन है, मिसकोटेशन है। अब बात यह है कि इफ्राइम के कबीला से एक प्रोफेसी थी। दान वाली आपने बात बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि कज़ात की किताब में क्या हुआ था कि दान का कबीला पहला कबीला था जिसने बनी इसराइल में बुत परस्ती इंट्रोड्यूस करवाई थी। यशुआ ने जब अपनी लैंड भेज दी और उन्होंने करते रहे, वो थ्रू आउट करते वो लीड करते थे सारे काम। बिल्कुल। लेकिन इफ्राइम के वाले से जो है ना, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिसके अंदर खुदा ने जो एक मुकाशफा यहाँ पर दिया, इफ्राइम को जो ब्लेसिंग दी गई थी,
افرایم کو جو بلیسنگ دی گئی تھی پیدائش کی کتاب میں اگر ہم جائیں 48ویں چیپٹر میں دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افرایم اور منسی کی بلیسنگ کا ذکر ہے. جب یوسف جو ہے وہ لے کر آتے ہیں بچوں کو اور وہ یعقوب کے سامنے رکھتے ہیں تو یعقوب اپنے ہاتھوں کو کراس کرتے ہیں ان کو بلیس کرنے کے لیے تاکہ دائنا ہاتھ افرایم پر پڑے اور بایاں جو ہے وہ منسی, اور وہاں پر سلیب کا نشان بنتا ہے جو کہ مسیح کا ذکر ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ یوسف نے جو ہے وہ ناخوش ہوا, نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, تو یعقوب نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کروں, کیونکہ obviously he was led by God, خداوند کی طرف سے. تو اس میں جب اس نے بلیسنگ دی ہے تو اس میں سے لکھا ہے کہ 19ویں آیت میں چیپٹر 48 میں اس نے کہا کہ اے بیٹے مجھے معلوم ہے کہ منسی سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی جو قبیلے کا ذکر ہے, یہ بھی بزرگ ہوگا پر اس کا چھوٹا بھائی یعنی افرایم اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی. سو یہاں پر بات ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں میلوہاگوئیم ان ہیبرو, اس کا مطلب ہے فلنس آف جینٹائلز. تو کیا ہوا تھا کہ افرایم کا قبیلہ ایسا قبیلہ تھا کہ جو تتر بتر ہو کے جینٹائل میں ہی تتر بتر ہو گیا اور اب وہ جینٹائلز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. باقی سارے قبیلے جو ہیں وہ تو واپس ریسٹور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو نیکسٹ ذکر ہے نا کہ ہر قوم قبیلہ, تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس میں افرایم بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. میں سے کچھ لوگ آ سکتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ وقت کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. میں جب کئی دفعہ یہ گفتگو اس طرح دوسرے رخ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں, ایک دوست ہے انہوں نے میسج کیا کہ ان کو موقع دے, اگر میں موقع دیتے رہوں پھر آدھا پروگرام پھر رہ جائے گا, اس لیے مجھے بعض دفعہ جو ہے کچھ انسٹرکشنز بھی جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں کہ اب ہم نے گفتگو آگے بات ہے کہ آپ میرا کوئی انٹرویو نہیں لے رہے. ہاں جی, تو اس میں ہمیں گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ جو 7 باب اور اس کی 9ویں آیت ہے, اب یہ دنیا کے ایمانداروں کی طرف نشاندہی کرتی یہ آیت کہتی ہے ان دنوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں. اب یہ جو 6 اور 7ویں مہر کے درمیان کا وقت ہے کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. پھر تخت بھی ہے, برہ بھی ہے, ٹرینٹی کے دونوں قانون یہاں نظر آ رہے ہیں. اور ایک بات جو میں خاص کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں آج کے لوگوں کے لیے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ آیت سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی موٹیویشنل آیت ہونی چاہیے کہ یہ دعوت ہے ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان. اور میں سامعین آج آپ چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں, کسی بھی رنگ سے ہیں, کسی بھی نسل سے ہیں, یہ مسیحیت جو ہے کسی کی بھی جہراداری نہیں ہے, طرفدار نہیں, خدا کسی کا طرفدار نہیں. وہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. آپ کے لیے بھی آج موقع ہے, آپ کے لیے بھی آج وقت ہے, اس کو جانیں, مسیح کو جانیں, اس کے کفارے کو جانیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں باشر تحسین جنہوں نے مسیح کے کفارے کو جان لیا ٹریبولیشن پیریڈ میں. یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ٹریبولیشن پیریڈ میں مصیبت کے دور میں آئے ہیں, اور یہ اس وقت آئے ہیں جب انہوں نے واقعہ ہی دیکھ لیا کہ المسیح جو تھے وہ واقعہ ہی آئے اور انہوں نے دنیا کا کفارہ بنے. اور 10ویں آیت کہتی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتے ہیں, کون کہہ رہے ہیں یہ وہی لوگ جو آئے ہیں, نجات ہمارے خدا کی طرف سے اور جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. خدا کا منصوبہ مسیح کو بھیجنا, یوحنا 3:16, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی جائے. نجات یہ آیت کہہ رہی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. بالکل یہ جو ہے یہ آیت واقعی ایک دعوت ہے, دعوت مسیحیت, دعوت ہمیشہ کی زندگی, دعوت جو ہے وہ برکت اٹرنل لائف کے لیے. اور لکھا ہے کہ اور واقعی ایسی بھیڑ ہے کہ اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. سو خداوند کا کلام جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلا وعدہ, پہلے منصوبے خداوند نے پہلے قوم بنی اسرائیل کو استعمال کیا اور اس کے ساتھ وعدے کیے, لیکن پھر وہی چیزیں ساری دنیا کے لیے خداوند نے دروازہ کھول دیا اور مسیح کے آنے کے سبب سے یہ ممکن ہوا ہے. اور لکھا ہے کہ سفید جامے جو کہ ہمیں بتایا گیا
کہ وہ بھی جن کو قتل کیا گیا ان کو بھی، اور وہ بھی جو غالب آئے، کیونکہ جیسے مکاشفہ کی کتاب میں شروع میں دیکھیں 3 چیپٹر میں، اور اس کی 5ویں آیت میں لکھے کہ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنچائے گی، اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ ایک تو ایک جنرل کتاب حیات ہے، اور ایک ہے برا کی کتاب حیات۔ یہ وہ ہم سارے جو ہے وہ برا کی کتاب، وہ اس میں جو ہے نا وہ بڑے زبردست کام ہے، تو ان کو بڑی زیادہ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ تو اور کھجور کی ڈالیاں، یہ بیسیکلی یہ اگین آمد مسیح کی ذکر ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی آمد پہ بھی جب مسیح جو ہے وہ آتے ہیں، یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہوتا ہے، اور وہاں پر کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے، اور جو کہ نشان ہے اس چیز کا کہ دس از دا کمنگ، دس از دی اینڈ۔ اور کھجور کی ڈالیاں جو ہیں وہ خداوند کے ہیکل کو جب دیکھیں سلیمان بادشاہ نے بنایا تھا، تو لکھے کہ اس میں نا دیواروں پر کھجور کے درخت بنے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ خدا کے گھر کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ کھجور کی ڈالیاں جو ہیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ کھجور کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کھجور کا درخت بڑا بے ڈھنگا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سو ہماری اپنی کوئی ظاہری شان و شوکت نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، مسیح کے اندر آنے سے ہمارے اندر وہ مٹھاس جو ہے۔ آمین۔ ہمارا وقت بڑا تھوڑا رہ گیا، میں آپ کو کہوں گا اس کے بعد، لیکن تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ ایک بہت اہم ضروری بات ہے، پھر آپ 7ویں مہر کے تعلق سے بتائیے گا تاکہ وہ رہ نہ جائے، پھر وقت ہم بالکل قریب ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت میں ابھی 7ویں باب کی، تو یہاں پہ کامل خدا کی برکتوں کا ذکر نظر آ رہا ہے جو ان لوگوں کو ملیں گی جو خدا کے ساتھ چلیں گے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، اور اسی بلکہ آپ پڑھ دیجئے 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت کو۔ جی بالکل۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے، اور اس کے مقدس میں، ہیکل کا میں نے ذکر بھی کیا، رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ ان کو کبھی دھوپ ستائے گی، نہ گرمی۔ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا، اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچے گا۔ میں یہ صرف کروں، آپ اس کے بعد 7ویں مہر کی بات کیجئے گا۔ اب اس میں ہمیں 7 کامل برکتیں نظر آتی ہیں، جن کو کوئکلی میں صرف پڑھوں گا، اور وہ کامل قربت یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ 15ویں آیت میں ہم نے دیکھا خدا کے تخت کے سامنے اور اس کے مقدس میں، تو یہ اس کی کامل قدرت نظر آ رہی ہے ہمیں، جو ساری کامل قربت نظر آ رہی ہے۔ پھر کامل عبادت ہے، میں نے کہا کہ دن رات اس کی وہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس کی قربت میں عبادت کریں گے۔ شرابے اور حوریں نہیں ہیں، ہاں جی، کوئی شرابہ کوئی حورا نہیں تھے ان کی، عبادت ہے وہاں پہ، پاکیزگی، بالکل۔ اور تیسری اس میں کامل رفاقت ہے، اور کامل رفاقت جو تخت پر بیٹھا تھا وہ خیمہ، وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، یعنی کہ وہ کامل جو ہے اس کی رفاقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کامل اطمینان، تسلی جو ہے، تسلی جو ہے یہاں پہ جو تسکین جو ہے نظر آتی ہے، اطمینان نظر آتا ہے، نہ بھوک نہ پیاس ہے۔ اور پھر 5ویں ہے کامل حفاظت۔ کامل حفاظت یہاں پہ جو ہے نہ یہاں پہ نظر آتی ہے، نہ دھوپ نہ گرمی ہے۔ اور پھر کامل رہنمائی 6 نظر آتی ہے، اور جو کہ کیونکہ برا جو ہے ان کے بیچ میں گلہ بانی کرے گا، اور آب حیات کے چشموں کے پاس ان کو لے کے جائے گا۔ اور 7ویں کامل خوشی جو ہے، یہ پرفیکٹ جوائے جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ ان کے سب آنسوؤں کو پہنچ دے گا۔ اب آگے اس کے آ جاتی ہے 8واں باب اور اس کی پہلی آیت، آپ اس کو پڑھ بھی دیجئے۔ بالکل، میں کوئکلی، داؤد بادشاہ نے یہ ساری چیز دیکھی تھی بڑے ویژن میں، اور لکھا ہے کہ اس نے کہا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے ہری ہری چراگاہوں میں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ بتاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئکلی بتائیں، جو ایک کی چیز ہے ورس 14 کے اینڈ میں، یہ سب کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ یہ ساری کامل برکات جو ساتھ آپ نے بتائی ہیں، وائٹ روب، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے وداؤٹ دیٹ کچھ بھی نہیں ہے، نو چانس، ٹھیک ہے نا۔ اور لکھا ہے کہ ایک بندہ شادی کی ضیافت میں مسیح دیتے ہیں مثال کہ وہ بغیر اس شادی کے کپڑوں کے آ گیا، انہوں نے کہا کہ تو ایسے کدھر آ گیا، تو وہ لکھے کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ سو واحد راستہ اس سب چیز کے اندر ایک ہی ہے، اینڈ دیٹ از دا بلڈ آف جیسس۔ بالکل، وداؤٹ دیٹ دیر از نو سالویشن۔ 7ویں مہر کھولی گئی، لکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور اس چیز کو ہم 2-3 ڈفرنٹ طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دے آر بریسنگ دم سیلوز، جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے خدا نے کہا کہ ٹھہر جو اجے ہوا بھی نہیں چلے گی،
हवा भी नहीं चलेगी, पानी भी नहीं हिलेगा, कुछ भी नहीं, और एक अजीब सा सन्नाटा जो है वहां पर हो सब गया, तूफानों को रोक दिया गया ताकि जो है वो सो यहाँ पर हमें देखते हैं कि दे आर ब्रेसिंग देमसेल्व्स, सारी आर्मीज जो हैं वो आसमानी फौजें वो एक सेकंड के लिए वो ब्रेक पे हैं एंड दे आर जस्ट रेडी टू स्मैश, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि इस्तकबाल जो है वो चूंकि किया गया, और खुदावंद के नजदीक प्रायोरिटी क्या है, दुनिया को तो जज करना ही है, लेकिन खुदावंद के नजदीक प्रायोरिटी जो है वो ये है कि अपने बच्चों को पहले रिसीव किया गया है। ये खामोशी जो है उस चीज को जाहिर करती है। तीसरा जो है ये खामोशी एलिया की जब हम मिसाल लेते हैं, बाइबल में लिखा है कि एलिया जब हुरब के पहाड़ पर गया वहां पर खुदावंद से मिलने, तो पहले तूफान आया, जलजला आया, आंधी आई, सर खुदावंद में से किसी में नहीं था, फिर लिखा है कि एक सन्नाटा सा आया, एक खामोशी हुई, एक हल्की सी आवाज आई, खुदावंद उसमें था। तो यहाँ पर खुदावंद की हुजूरी को, खुदावंद की इन्वॉल्वमेंट को जाहिर करता है। एक और चीज इसमें हम देख सकते हैं कि दिस इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स जो लोग मुसीबत में से निकल कर आए थे, लेकिन ना कि जैसे हम भी 2 मिनट की खामोशी करते हैं, सो दैट इज काइंड ऑफ लाइक साइन ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल। तो और उसमें एक तरह से सैडनेस भी नजर आती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और यहां पर अब नेक्स्ट क्या होगा कि जब नरसिंगे फूंके जाएंगे, जब प्याले उल्टे जाएंगे, तो बहुत दुनिया में लोग मरेंगे। और एक तरह से खुदा का दिल सैड है, यानी कि खुदावन जज तो कर रहे हैं क्योंकि राइचस जज है, लेकिन चूंकि मोहब्बत भी करता है, और वो लोग नाफरमानी के सबब से मारे जाएंगे, लेकिन वो खामोशी जो है वो खुदा के दिल के दुख को भी जाहिर करती है। वो बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही, क्योंकि एक चीज का बनाने वाला हर एक चीज का खालिक और मालिक, वो क्यों और हर एक चीज को बना के इंसान के हवाले कर देने वाला, और अब उसी इंसान को वो डिस्ट्रॉय खत्म करने को है, और जो नहीं उसके साथ चले उन पे वो जो है अपनी जजमेंट देने को है। यकीनन वो उदास है, यकीनन वो दुखी है। और वो लिखा है कि जब नूह का तूफान एग्जैक्टली मेरे ज़हन में ये बात है, और नूह का तूफान के बाद लिखा है कि खुदा मलूल हुआ, बहुत दुखी हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा। और आज भी खुदा खुश नहीं है। ये दुनिया में जो खुदा से दूर लोग हैं, जो गुनाह में पड़े हुए हैं, जो गुनाह की लज्जत में इस तरह गुम है कि खुदा की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, खुदा खुश नहीं। बिल्कुल, पतरस ने ये कहना है खुदावन वादे में देर नहीं करता जैसी बाज लोग समझते हैं, तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, वो रुका है, अभी तक रुका हुआ है। खुदा ने लिखा है कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत आ जाए। आप इस मोहर के ताल्लुक से कुछ और के, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मोहर जो है बड़ी सिग्निफिकेंट, हालांकि पहली जितनी भी मोहरें हुई इसमें कितना कुछ बताया गया, इस मोहर में खुदावन का कलाम सिर्फ कहता है कि खामोशी होगी। So that shows God's heart. You know, to me, the biggest thing I will take out of this, कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं इस मोहर के अंदर होता हुआ नजर आता, खामोशी जो है वो नजर आती है। मेरे अजीजों, खुदावंद, मैं यही कहूंगा कि खुदावंद आपसे प्यार करता है डॉक्टर साहब, लोगों से खुदावंद, और मैं चाहता हूं कि हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि देखें खुदावंद ने अपने लोगों के लिए इंतजाम भी किया हुआ है, लेकिन एक वक्त आएगा कि उसको दुखी दिल के साथ जज भी करना पड़ेगा वर्ल्ड को। थैंक यू वेरी मच पासिन। और मैं नाम सामीन आपसे ये बात जरूर कहूंगा, इसी मोहर के साथ अगर हम दूसरी इसके बाद की आयत को पढ़ने, तो यहाँ पे 8वां बाब उसकी दूसरी आयत कहती है, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े थे, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। जंग से पहले नरसिंगे फूके जाते हैं, दुनिया का खात्मा होने को है। हम अगले प्रोग्राम में इन 7 नरसिंगों पे बात करेंगे, लेकिन क्या आप तैयार हैं? आज सवाल ये है, क्या आप इस जंग के लिए तैयार हैं, या आप अपना आप खुदावंद के हवाले करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना आप उसे देना चाहते हैं ताकि वो आपको हमेशा की जिंदगी दे दे, और आपको भी वो सफेद जामा मिले जो पाकीज़गी और खुदा की कुर्बत और खुदा की तरफ से एक तोहफा है जो मिल जाता है, ताकि आपको भी वो 7 कामिल बरकतें जो इस जामे के साथ साथ जो बर्रे के लहू से तैयार किया गया है वो हमें मिल जाती हैं। वो कामिल बरकतें वो आपको भी देना चाहता है, जिसमें कामिल इत्मीनान खुदा की तरफ से है, कामिल कुर्बत खुदा की तरफ से है, कामिल इबादत खुदा की तरफ से है, कामिल हिफाजत खुदा की तरफ से है, और कामिल रहनुमाई और कामिल खुशी खुदा की तरफ से है। खुदा आपको कामिल खुशी, कामिल इत्मीनान देना चाहता है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आप सब बरकतों को हासिल करें? अगर चाहते हैं तो एक ही रास्ता है,
وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ کیونکہ میں نے تمہارے لیے فدیہ دیا ہے. اس نے آپ کے لیے فدیہ دیا ہے. اس نے آپ کے لیے اپنی جان یسوع المسیح نے صلیب پہ قربان کر کے ہمیشہ کا راستہ تیار کر دیا. آئیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کو پائیں اور خداوند میں ہمیشہ مسرور رہیں. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. مسیح کے الہی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. پروگرام حتمی سچائی میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کی ہوسٹ رمائلش نذیر اور میرے ساتھ ہے بہت ہی محترم پادری پروفیسر شفیق کنول صاحب. آج کے ہمارے پورے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے الوہیت مسیح اور پولس. اور پولس تو میری پسندیدہ شخصیت ہے پادری صاحب جی بائبل مقدس میں. تو آئیے اس ٹاپک پر جتنے بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. پادری صاحب جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. پروگرام کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، پولس وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے مسیح کو منصب الوہیت پر فائز کیا تھا، مطلب اونچے مرتبے پر. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ منصب الوہیت کا مطلب ہے کہ ان کو خدا بنایا تھا. تو یہ بھی سوال کرنے والے ظفر اقبال صاحب ہیں، یہ ان کی لا علمی ہے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک. کہ میں پہلے بھی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ اعتراض کرنے سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے اعتراض کو ری چیک کر لیں کہ کیا آپ کا اعتراض درست بھی ہے، مطلب اس پہ ریسرچ کر لیں آپ پورا. تو سوال پرفیکٹ ہونا چاہیے. تو یہ سوال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہے. ٹھیک. کوہ حورب کا واقعہ اگر آپ پڑھیں استثناء 18ویں باب میں. جی. اچھا، کوہ حورب پہ کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے یہ درخواست کی سی حضرت موسیٰ سے کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب خدا کوہ حورب پر آیا تو پہاڑ سے دھواں اٹھ رہا تھا، پہاڑ کانپ رہا تھا اور لوگ ڈر گئے. انہوں نے موسیٰ سے درخواست کی کہ آئندہ کو خدا براہ راست ہم سے بات نہ کرے، ہم تو مارے جائیں گے. ایک میڈیم ہونا چاہیے بیچ میں، اور وہ میڈیم انسانی میڈیم ہونا چاہیے جس کو ہم برداشت کر سکیں. تو استثناء 18ویں باب میں جب خدا نے کہا کہ کوہ حورب کی اس مجمع کے دن جو درخواست کی گئی تھی میں اس کو کنسیڈر کروں گا اور اسی کے مطابق اب تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، تو اس کی سننا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو بات خدا بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی آنا میں نے خود ہی ہے لیکن آؤں گا میں انسانی شکل میں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی کر سکیں، ایک دوسرے سے براہ راست بالمشافہ بات کر سکیں. میں ہی آؤں گا. تو خدا کے آنے کی بات پہلے سے موجود ہے. ٹھیک. اچھا، پھر یسایہ 35 کی 3 سے 7 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں خود آؤں گا زمین پہ، اور دیکھو خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے. ہاں میں خود ہی آؤں گا. اور جب میں آؤں گا تو یاد رکھنا کہ اس وقت ہوگا کیا. اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے. صحیح. تو آپ کو پتا ہے کہ جب مسیح اس دنیا میں آئے تھے تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہی ہو رہا تھا. بالکل. اچھا، تو یہ کہنا کہ مسیح کی الوہیت اس نے پولس رسول نے متعارف کرائی ہے، یہ بہت بڑی لا علمی ہے. اچھا، ایک اور بات جو مسلمانوں کے ذہن میں ہے
اس کو نکال دینا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو ہم خدا بناتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ خدا انسان بن گیا تھا. یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے. صحیح. اچھا، حالانکہ ان کے ہاں تو عقیدہ ہے کہ رسول اسلام نے خود کوشش کی کہ زمین سے آسمان پر جایا جائے. ہمارا عقیدہ اس کے برعکس. ہم کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انسان آسمان کے اوپر جائے خدا کو دیکھنے کے لیے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا زمین پر آ گیا تھا. تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر یسایہ 9 باب میں لکھا ہے کہ ہم کو دیکھو ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اچھا، سلطنت اس کے کندھوں پر، اور وہ عجیب مشیر خدائے قادر ہے. تو خدائے قادر اس کو کہا گیا. اچھا، پھر وہ بیٹا بھی ہے، تو انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے. ہائپوسٹیٹک یونین ہے ان کی. تو بائبل میں تو پہلے سے یہ ساری باتوں کا اندیا دیا گیا، اس لیے جو بائبل پڑھتے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ آ جاتا. آپ اعتراض وارد کریں گے کہ بھائی پھر یہودی کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یہودیوں کو مسیح کو خدا ماننے میں بڑی پریشانی تھی. ان عمیق حقائق کو سمجھنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے کہا کہ ہم مسیح کو خدا اور خداوند مانتے ہیں. توما نے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اور انفیکٹ جتنے بھی کرسچن ہوئے ان کی اولین شرط یہی تھی ایمان کی کہ وہ مسیح کو خدا مانے، اور وہ مان رہے تھے. پھر میکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے بیت لحم افراطہ، تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. تو یہ تو میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. 20 باتیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر موجود ہیں جو اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ خدا کے علم میں، خدا کے پلان میں یہ بات تھی کہ خدا خود زمین پر آئے. اور عبرانیوں 1 باب 1 آیت میں لکھا کہ خدا نے اگلے زمانہ میں طرح بطرح، حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، لیکن اخیر زمانہ میں بنفس نفیس زمین پر آ گیا. وہ جو لکھا ہے نا کہ بیٹے کی معرفت، میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ اخیر زمانہ میں خدا بنفس نفیس زمین پر آ گیا تھا. تو اچھا، پھر مسیح یسوع جب اس دنیا میں تھے تو وہ خدائی دعوے کر رہے تھے. انہوں نے کہا ایگو ایمی، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یسایہ میں 32 دفعہ خدا نے انی ہو کا لفظ استعمال کیا کہ میں ہوں. یہی بات جب سیپٹویجنٹ میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ترجمہ کیا گیا تو ایگو ایمی کہا گیا، اور جب مسیح یسوع اس دنیا میں تھے تو ایگو ایمی کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، راہ حق اور زندگی تو میں ہوں. اچھا، پھر مجھے بتائیں کہ یسوع مسیح پانیوں پر بھی چل رہے تھے، جو کہ انسانی طاقت سے باہر ہے یہ بات. تو مجھے بتائیں کہ یہ پولوس نے ان کو پٹی پڑھائی تھی کہ سرکار ذرا پانیوں پہ بھی چل کے دکھا دیں. پولوس تو اس وقت سین پہ اس پر واقف نہیں تھا، سین پہ نہیں تھا. اور اچھا چلیں، میں آپ کو بتاؤں کہ 600 سال بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مسیح یسوع مٹی سے چڑیاں بناتے تھے، ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑ جاتی تھی. کیا یہ پولوس نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں یہ فقرہ لکھے؟ نو، آپ نے اس کی خدائی کی کچھ خصوصیات کو سمجھا ہوگا تو آپ نے لکھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ پولوس نے مسیح کی الوہیت تعارف کروائی یہ فرسٹ ٹائم جیسے وہ کہہ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بائبل تو بھری پڑی ہے، بائبل بتا رہی ہے کہ خدا زمین پر آ گیا. ٹھیک ہے، میرے اگلے سوال کا جواب دیجیے گا پلیز. تجسم خدا کا نظریہ جو ہے وہ بھی تو پولس رسول نے ہی دیا تھا. آپ کا اشارہ یہ ہے کہ کیونکہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے دوسرے باب میں. نہیں، وہی بات جیسے پہلے سوال میں آپ نے کہا کہ شاید الوہیت کا نظریہ پولوس کا دیا ہوا ہے، تو یہ تجسم کا نظریہ بھی پولوس کا دیا ہوا ہے. نہیں، یہ نہیں. دیکھیں